मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड में पला बड़ा हूँ। मेरी वालदा कैथोलिक थी। मैं जिस स्कूल जाता था वो चर्च ऑफ इंग्लैंड था। अगर जहन्नम और क़यामत का दिन वाकई है, मुझे अल्लाह ताला से सजा नहीं चाहिए एक गलत मजहब और गलत अकीदे की पैरवी करके जिसके नताइज बुरे निकल सकते हैं। मुझे अल्लाह ताला से सजा नहीं चाहिए एक गलत मजहब और अगर जिंदगी का कोई मकसद है और ये मकसद इंसान के लिए है तो यकीनन उसको इंसानी जिंदगी के हर पहलू का अहाता करना चाहिए। मैं इस्लाम से वाकिफ था और ये इतना सादा लगता था कि यकीन नहीं आता था। और ये तब हुआ जब मैं दूसरे बहुत से मज़ाहिब, अकीदों और फ़लसफ़ों को जानकर मज़ीद तहकीकात करने के बाद मैं इस्लाम की तरफ पलट आया। दरअसल मैंने इस्लाम को वैसे ही रद्द करने की कोशिश की जैसा कि इससे पहले हर दूसरे मजहब, अकीदे और फ़लसफ़े को रद्द किया, लेकिन सिर्फ इस्लाम ने ही मुझे मुकम्मल जवाबात मुहैया किए, लिहाजा मैंने उसे इख्तियार कर लिया। अस्सलामुअलैकुम भाई अब्दुल्लाह अल उंदलसी। हम आपकी यहाँ आमद पर बहुत मशकूर हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यूँ करूँगा कि अब्दुल्लाह अल उंदलसी कौन है, अपनी ज़िंदगी का मुख्तसरन तारुफ कराइए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। अल उंदलसी कौन है? मैं सिर्फ अल्लाह ताला का एक ऐसा बंदा हूँ जैसा कि सब बनने की कोशिश करते हैं। मैं लंदन यूके में पैदा हुआ और पला बढ़ा। मेरा फैमिली बैकग्राउंड कुछ यूं है कि मैं आधा पुर्तगाली और आधा अफ्रीकी हूं, लिहाजा मैं क्रिश्चियन, यूं कह लें कि क्रिश्चियन सेकुलर फैमिली बैकग्राउंड में पला बढ़ा और मैं 14 साल की उम्र में मुसलमान हुआ। 18-19 साल की उम्र तक मैं अवामी दावा के काम में मजीद मसरूफ हो गया और फिर आखिरकार मैंने पब्लिक डिबेट्स और डिस्कशंस में हिस्सा लेना शुरू किया। यूनिवर्सिटियों में लेक्चर्स दिए और वीडियोज और आर्टिकल्स पब्लिश करना और इसी तरह के काम किए। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आप 14 साल के थे, जैसा कि आपने अभी बताया। क्या आप इस दौर के बारे में बताएंगे? क्या वजह थी कि आपने इतनी छोटी उम्र में रिसर्च शुरू कर दी? सीधी सी बात है, सिर्फ तजस्सुस की वजह से, लेकिन इसलिए भी क्योंकि मैं दूसरे मज़ाहिब से वाकिफ था। मैं क्रिश्चियन बैकग्राउंड में पला बढ़ा। मेरी वालदा कैथोलिक थी। मैं जिस स्कूल जाता था वो चर्च ऑफ इंग्लैंड था और वहाँ मास कम्युनिकेशन और इसी तरह का मवाद होता था। मुझे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह बाइबल स्टोरीज पढ़ाई गई, लेकिन मैं सवाल करता था। बाद में जब मुझे पता चला कि दूसरे मजहब भी होते हैं तो मैं सवाल करता था, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मजहब सही है? अगर मैं चाइना में पैदा होता तो क्या मैं एथियस्ट या फिर बुद्धिस्ट होता, या अगर मैं इंडिया में पैदा होता तो क्या मैं हिंदू होता? ये जोग्राफियाई हादसे किसी सच्चाई की वजाहत नहीं कर सकते। और फिर आस पास मुख्तलिफ आइडियाज हैं, मुझे खुद उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और ये भी कि अगर जहन्नम है और क़यामत वाकई आएगी, मुझे अल्लाह ताला से सजा नहीं चाहिए किसी गलत मजहब या गलत अकीदे की पैरवी करके जिसके बुरे नताइज निकल सकते हों। लिहाजा मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। और फिर 10 साल की उम्र में मैंने लोकल लाइब्रेरी में जाने का फैसला किया। वैसे भी मुझे लाइब्रेरी जाना पसंद था। ये इंटरनेट से पहले की बात है जब लोग लाइब्रेरी का रुख करते थे। अगर आपको ये सब याद हो, मैं वहाँ हर किस्म की किताबें पढ़ता था, सिर्फ हालिया मजहब पर ही नहीं बल्कि तारीखी मजहब, तारीखी फ़लसफ़ों के बारे में भी। हर नया नाम सुनते ही मैं रिसर्च शुरू कर देता। मतलब कदीम मिस्रियों के हयात बाद अज मौत के नजरियात से लेकर तिब्बत के बुद्धिज्म तक, वेस्टर्न न्यू एज तहरीक तक, वगैरह वगैरह, हर वो फिरका जिसका आप तसव्वुर कर सकते हैं, मैंने हर एक पर रिसर्च की। मैंने सोचा कि किसी भी मजहब, अकीदे या फलसफे का साइज उसकी सच्चाई का तर्जुमान हो सकता है। मैं ऐसा नहीं समझ सकता। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि ये मुख्तलिफ आइडियाज क्या कहते हैं, क्या इसका कोई सबूत है, क्या इसकी कोई सेंस बनती है, क्या इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, जैसे कोई तजाद वगैरह। अगर ऐसा है तो ये सच्चा नहीं है। लिहाजा मैं रफ्ता रफ्ता सबको रद्द करता रहा। क्या आपने इस्लाम से शुरुआत की या फिर इस्लाम आखिरी मजहब था जिस पर आपकी नजर पड़ी? मैं इस्लाम से वाकिफ था। ये इतना सादा था कि यकीन नहीं आता था। जब मैंने पहली दफा इस्लाम को देखा तो सोचा ये तो बिल्कुल सीधा सादा सा है। मुझे लगा इसमें कोई खास गहराई, सच्चाई नहीं है जिसका मुझे इल्म है। सिर्फ बुनियादी बातें देखकर मैंने अंदाजा किया। मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब पर मबनी एक किताब पढ़ रहा था। इसमें इस्लाम को एक सीधा सादा सा मजहब बनाकर पेश किया गया था। और ये तब हुआ जब मैं दूसरे बहुत से मज़ाहिब, अकीदों और फ़लसफ़ों को जानकर मज़ीद तहकीकात करने के बाद मैं इस्लाम की तरफ पलट आया और फिर मैंने उसके बारे में सवालात उठाना शुरू कर दिए। आप यूँ समझ लें कि एक मामूली बात थी कि इस्लाम ने जिसके बारे में बात की, इस्लाम ख़वातीन को हिजाब का कहता है और ये फ़र्ज़ है। तो मेरे ख्यालात कुछ यूँ थे कि इस्लाम ख़वातीन को हिजाब का क्यों कहता है, इस बात का क्या मकसद है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। फिर मैंने कहा कि अच्छा, जैसा कि मगरिबी कल्चर में यहाँ वर्क प्लेस पर सेक्सुअल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल टेंशन, सेक्सुअलिटी और फिर एडवर्टाइजिंग की अशिया के लिए औरतों का इस्तेमाल और इसी तरह की दीगर बातें वगैरह, सोसाइटी सेक्सुअलाइज्ड होती जा रही है और इसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ख़राब ताल्लुकात, मियाँ बीवी में अलहदगी, बेवफाई और बहुत सारी चीज़ें हैं।
اور پھر جب میں نے اسلام کے حجاب کے کانسیپٹ کو دیکھا، میں سوچ رہا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور میں نے کہا کہ آپ کے خیال میں اس کا کیا مقصد ہوگا؟ میں نے سوچا یہ اس لیے ہے تاکہ خواتین پبلک میں اپنے جسم کی نمائش نہ کریں اور با پردہ رہے۔ حجاب اور جلباب وغیرہ کا استعمال، اچھا تو مطلب اسلام سوسائٹی میں سیکسولیٹی کو پبلک کی نظر سے دور رکھنا چاہتا ہے، اسے پرائیویٹ رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ سیکسولیٹی کے حوالے سے آپ کچھ بھی پبلک میں نہیں کر سکتے۔ آپ کام پر جانا چاہتے ہیں، آپ یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں، لیکن سیکسولیٹی آپ کی توجہ کیوں بھٹکاتی ہے؟ آپ اس کو پبلک میں توجہ بھٹکانے کی اجازت دیں ہی کیوں؟ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے سوسائٹی میں ایشوز بنتے ہیں جن سے میں مغرب میں پلنے بڑھنے کی وجہ سے پہلے ہی آگاہ تھا۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ اس کی سینس بنتی ہے۔ پھر اچانک مجھ پر راز کھلا کہ اگر زندگی کا کوئی مقصد ہے اور یہ مقصد نوع انسانی کے لیے ہے تو یقیناً اس کو انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف ہفتے میں ایک دفعہ یعنی جمعے کے دن یا پھر اتوار کو چرچ چلے جانا چاہیے، بلکہ زندگی کے ہر رخ کا بشمول سوسائٹی۔ اس حوالے سے اسلام ایک مکمل مذہب معلوم ہوتا ہے، اور اگر کوئی مذہب یا عقیدہ سچا ہے تو وہ بھی کم و بیش ایسا ہی ہوگا۔ اور پھر میں نے اور سوالات اٹھانا شروع کر دیے۔ میں نے صرف اسی بات پر اسلام قبول نہیں کیا بلکہ میں نے مزید سوالات اٹھائے، اور مجھے ان سب کے ایسے جوابات بھی ملے جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور آخرکار میں نے تسلیم کر لیا کہ اسلام ہی سچا ہے۔ دراصل میں نے اسلام کو اسی طرح رد کرنے کی کوشش کی جیسا کہ اس سے پہلے ہر دوسرے مذہب اور عقیدے یا فلسفے کو رد کیا، اور صرف اسلام نے ہی میرے سوالات کے جواب دیے اور مکمل جوابات دیے، اسی لیے میں نے اسے اختیار کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو اختیار کرنے سے پہلے آپ کے اندر اسلام کے خلاف تعصب یا غلط نظریات نہ تھے؟ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہمارے چینل پر 80% ناظرین بشمول اس ویڈیو کے ہمارے سبسکرائبرز نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم غیر منافع بخش تنظیم ہیں اور ہماری ویڈیو پر اشتہارات غیر فعال ہیں۔ ٹوورڈز ایٹرنیٹی صرف ایک یوٹیوب چینل ہی نہیں بلکہ ایک مدرسہ بھی ہے۔ یہاں ہم خود کو اور نوجوانوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے اس مطالبے کا واحد مقصد سچائی کو پھیلانا ہے۔ ہو سکتا ہے بظاہر یہ چھوٹا عمل لگے، لیکن انشاءاللہ یہ ہمیں لاکھوں لوگوں تک پہنچنے میں مدد کرے گا۔ آئیے اب لائک اور سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ مل کر ٹوورڈز ایٹرنیٹی کا سفر کریں۔ آپ کے اندر اسلام کے خلاف تعصب یا غلط نظریات نہ تھے؟ تعصب یہ تھا کہ مذہب کے بارے میں وہی عام لبرل اور سیکولر تعصب تھا۔ مذہب پالیٹکس کے بارے میں بات نہیں کرتا، مذہب سوسائٹی کے بارے میں اکنامکس یا پھر انسانی مسائل کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ جیسے مذہب صرف ایک عقیدہ ہے جہاں آپ صرف اپنی خواہشات کے لیے دعا گو ہوتے ہیں اور شاید انہیں پا لیتے ہیں یا پھر آپ کو ایسا کرنے سے اچھا محسوس ہوتا ہے، شاید تب جب آپ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ لیکن یہی کچھ تھا، یہی تعصب تھا میرے اندر۔ یہ 90 کی دہائی کی بات ہے، یہ 9/11 والے واقعے سے بھی پہلے کی بات ہے۔ اس وقت یہ تمام مذاہب کے خلاف ایک مشترکہ تعصب تھا جو میرے اندر بھی جذب ہوا، مجھ میں شامل ہوا۔ حالانکہ میں ایک سیکولر لبرل سوسائٹی کا سیکولر لبرل قسم کا بندہ تھا، تو جب میرا اس حقیقت سے سامنا ہوا کہ اسلام کامل مذہب ہے تو میں شاکڈ رہ گیا، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ مذہب ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتا، اور جب میں نے جانا کہ یہ کرتا ہے تو اس کی سینس بنتی تھی کہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرتا، اس کو اس چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی۔ تو میرے خیال سے آپ رد کرنے کے اس عمل سے گزرے، ٹھیک کہانا، جیسا کہ یہ سچا نہیں ہے، وہ سچا نہیں ہے وغیرہ۔ تو آپ نے کس سے فیصلہ کیا کہ دوسرے مذاہب سچے نہیں ہیں؟ جی بالکل، یہ 10 سے 14 سال کی عمر کی بات ہے جب میں نے مختلف مذاہب کو دیکھا اور میں نے مختلف سوالات اٹھائے کہ اس کے کیا شواہد ہیں، اس کا کیا پروف ہے، کیا یہ زیادہ انسانوں کے لیے ہے یا پھر صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے، کیا یہ ہمیشہ سے ہے۔ تو جب عیسائیت کی بات کریں تو یہ آئیڈیا کہ ایک انسان جو کہ زمین پر اترا جو دراصل خدا تھا بظاہر، اور پھر وہ مر گیا، حالانکہ خدا نہیں مرتے، اور اس کی قربانی آپ کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، حالانکہ آپ اب بھی گناہ کرتے رہتے ہیں اور ابھی بھی آپ کو توبہ کی ضرورت ہے۔ میرے لیے ان باتوں میں کوئی سینس نہیں تھی۔ جب عیسائیت کی بات آتی ہے، جب یہودیت کی بات آئی، یقیناً وہاں بھی یہ خدا کا تصور موجود ہے، لیکن یہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ اپنی پوری تاریخ میں صرف ایک قسم کی قبائلی قوم کے لوگوں تک محدود ہے، اور اس دوران آپ کو تاریخ میں دوسرے تمام قبائل کی کوئی وضاحت نہیں ملتی، یا یہ کہ دوسرے لوگوں نے کیا کیا یا پھر کس کی پیروی کی۔ جب آپ بدھزم پر آتے ہیں، انسان اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور آگاہی حاصل کرنے تک وہ بار بار جنم لیتے ہیں۔ اچھا، پھر میں نے کہا کہ آگاہی سے کیا مراد ہے؟ تو آگاہی سے مراد یہ کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد جان لیں یا کسی گہری سچائی کو پا لیں۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانی زندگی کا مقصد آگاہی کو پانا ہے، اور آگاہی کا مطلب اپنے مقصد کو پانا، تو میں تو اپنے مقصد کو جان گیا ہوں، میرا مقصد آگاہی حاصل کرنا ہے۔ تو یہ لاجک ایک گول چکر بن جاتی ہے۔ اور پھر مزید سوالات بھی تھے، جیسے اگر بدھزم میں خدا کا تصور نہیں ہے یا خدا بدھزم میں اہم نہیں ہے تو بار بار جنم لینے کا سسٹم کس نے سیٹ کیا ہے، اور کیا کوئی پہلا انسان بھی تھا؟ کیونکہ آپ لامحدود مرتبہ لوگوں کے ماضی میں نہیں پلٹ سکتے، تو آپ کی پہلی روح کیا تھی؟ وہ پہلا جسم جس میں آپ نے پہلی مرتبہ
مرتبہ جنم لیا اور اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ بدھزم اس بارے میں خاموش ہے۔ ہندو مت کا عقیدہ بھی لگ بھگ ایسا ہی ہے، کیونکہ بدھزم ہندو مت سے ہی نکلی ہے۔ ہندو مت کے مرکزی دھارے کا عقیدہ یہی ہے کہ ایک خدا تھا جس سے ہم آئے ہیں، لیکن ہم اسی خدا کا حصہ ہوا کرتے تھے، اور خدا کس طرح سے ایسے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جو خود بے بس اور لا علم ہے، لہٰذا خدا کا ہی ایک حصہ بے بس اور لا علم ہے، اور پھر آپ بار بار جنم لیتے ہیں، آپ پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر پیدا ہوتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، جب تک کہ آپ کو خدا کی طرف واپسی کا راستہ نہ مل جائے، لیکن آپ خدا کا حصہ ہیں۔ اس بات کی کس طرح سے کوئی سینس ہی نہیں بنتی، اور خدا ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک ابدی لامحدود خالق ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، اور پھر یہ ٹکڑے فانی اور محدود ہیں، اس کی بھی سینس نہیں بنتی۔ تو مختلف مذاہب اور عقیدوں کی ریسرچ میں اسی قسم کے پروسیس سے گزر رہا تھا، اور الحاد بھی اس لسٹ میں شامل تھا، ٹھیک کہا نا؟ تو آپ نے اسے بھی ایسے ہی رد کیا؟ اچھا، میرے مطابق میں ایک روایتی تعصب کا شکار تھا کہ ایک مقام پر آ کر سائنس ہی ہر سوال کا جواب دے سکتی ہے۔ مطلب میں ہمیشہ سے سائنس میں انٹرسٹڈ رہا اور ابھی بھی ہوں۔ جب کبھی میں سائنس اور فزکس بیسڈ سبجیکٹس کے لیے یونیورسٹی گیا، میں نے ہمیشہ اچھے گریڈز لیے، لیکن یہ نظریہ کہ سائنس ہی تمام سوالات کے جوابات دے سکتی ہے ایک ایسا مفروضہ تھا جو مجھے اس سوسائٹی میں پڑھایا گیا جہاں میں رہتا تھا۔ لیکن سائنس میٹر سے آگے کی وضاحت نہیں کر سکتی، یہ بس صرف یہی بتاتی ہے کہ میٹر کیسے بیہیو کرتا ہے، یہ کتنی تیزی سے جاتا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے۔ سائنس نہیں بتا سکتا کہ میٹر آخر کس چیز کا بنا ہوا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے، یہ نہیں بتاتی کہ یہ سب کہاں جاتا ہے۔ سائنس صرف اس پر بات کرتی ہے کہ میٹر کیسے بیہیو کرتا ہے، اور پھر سائنٹسٹ یہ کہہ کر اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اوہ میٹر ہمیشہ سے ایسا ہی تھا یا پھر میٹر ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، لیکن اس کی کوئی سینس نہیں بنتی، کیونکہ یہ پھر ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ اگر ہمیں وقت میں اس مقام تک پہنچنا ہے تو ہمیں اس لامحدود وقت کے ختم ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ لامحدودیت ختم نہیں ہوتی تو ہم وقت میں اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ فیکٹ ثابت کرتا ہے کہ خدا موجود ہے، یا پھر ایک خالق حقیقی تھا جس نے میٹر کو پیدا کیا، اس کو تحریک دی، تبدیل کیا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چل پڑا۔ تو اسی لیے میں نے ان تمام چیزوں کو رد کر دیا۔ تو اس طرح آپ قائل ہوئے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا اسلام کی طرف آپ کا آخری سفر کیسا تھا؟ کیا آپ ہمیں اس فیز کے بارے میں بتائیں گے؟ صحیح، میں قرآن مجید کا مطالعے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح کا بھی مطالعہ کر رہا تھا، اس کے ساتھ اسلام کے بارے میں مختلف کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ جب مجھے کوئی ایسی بات ملتی جس کی کوئی سینس نہیں بنتی تو میں اس پر کافی عرصے تک غور و فکر کرتا، اور مجھے محسوس ہوتا کہ اس ٹیکسٹ کی کوئی سینس نہیں بنتی، لیکن میں اسے ایک مفروضے کے طور پر لیتا، اور یہ مفروضہ مجھے بتاتا کہ میں اس چیز کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پایا۔ لہٰذا قرآن مجید کے مطالعے کے پروسیس نے مجھے ان تمام مفروضوں سے آزاد کر دیا جو کہ میں نے گھڑے تھے، اور اس بوجھ سے بھی جو میں اسلام میں داخل ہوتے وقت اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ تو الحمدللہ میرا اسلام قبول کرنے اور مسلمان بننے کے اقدام باقی ایسے تھے جس میں انٹرسٹڈ تھا۔ میں واقعی متاثر ہوا، یہ کچھ ایسا لگتا ہے جو سچ ہو سکتا ہے، تو پھر میں نے اسی مفروضے کی بنیاد پر قدم بڑھا کر اسے اختیار کیا۔ لہٰذا مفروضہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہی بہترین جواب ہے، لیکن آپ 100% مطمئن نہیں ہوتے، شاید اس سے بہتر بھی جواب موجود ہو، لیکن آپ کے پاس جتنے بھی شواہد موجود ہے اس کی روح سے یہی بہترین جواب ہے۔ اور پھر اس سے گزر کر جب میری نالج میں دن بدن اضافہ ہوا اور میں نے کچھ ایسے سوالات اٹھانے شروع کیے جیسے کہ کیا ہوتا اگر ایسا ہوتا یا ویسا ہوتا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک مذہب بنا رہا تھا، اور اس کے لیے میں اسلام کو ایک بنیاد کے طور پر لے رہا تھا، لیکن میں اس میں کچھ تبدیلیاں چاہتا تھا۔ کیا یہ اس طرح سے مزید اچھا یا بہتر ہو سکتا تھا؟ اور میں اس پروسیس سے گزرا، میں نے محسوس کیا کہ ہر دفعہ جب بھی میں نے اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کی کوشش کی تو اس کا انجام تضاد پر ہوا یا پھر ایسی کسی بات پر جس کی کوئی سینس نہیں بنتی۔ اور پھر مجھے احساس ہوا کہ اسلام کس طرح سے کائنات کی وضاحت کرتا ہے، انسانوں کی موجودگی کی، جانوروں اور سیاروں کی موجودگی کی، ہر چیز کی، چاہے وہ خوشی ہو یا غم یا پھر آپ۔ مطلب ایک محدود عرصے کی زندگی میں اس مقام پر صرف اسلام ہی ہمیں ان تمام چیزوں کے ایسے جوابات دیتا ہے کہ ان سب کے لیے اس سے بہتر جوابات دینا ممکن ہی نہیں۔ تو آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حقیقت میں اسلام ہی وہ ممکنہ وضاحت ہے، اور پھر مجھے یقین آ گیا، پھر مجھے دین اسلام پر مکمل یقین آ گیا۔ تو آپ کی آخری بات یہ تھی، ٹھیک ہے اب میں کل جا کر مسلمان ہو جاؤں گا، یہ فیصلہ آپ نے کیسے کیا؟ اچھا، میں اس وقت 14 سال کا تھا اور اس وقت میں نے اسلام کو ایک مفروضے کی طرح قبول کیا، یعنی وہ بہترین وضاحت جو میں جانتا تھا۔ تو بطور ایک ایسے انسان جو کہ مقصد کی تلاش میں ہے، میں بہترین وضاحت کی پیروی کرنے کا پابند تھا، اور مجھے اسلام میں کوئی تضاد نظر نہیں آیا، تو کوئی وجہ باقی نہ رہی کہ میں اس کا انکار کرتا۔ لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے باضابطہ طور پر شہادت کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ میں سمجھا یہ کچھ ایسا ہے کہ بس آپ اس پر ایمان لے آئیں، تو میں نے بس یہ کہا کہ مجھے اس پر یقین آ گیا۔ تو میرا شہادت دینا کچھ ایسا تھا کہ میں بس اپنے
اپنی والدہ کے پاس گیا اور کہا امی میرے خیال سے میں مسلمان بنوں گا. تو بنیادی طور پر یہی میری شہادت تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ میری ماں ایک سیکولر بیک گراؤنڈ سے تھی, لیکن لبرل سیکولر بیک گراؤنڈ سے جہاں مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, تو ان کے لیے واقعی یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے یہی خیال کیا کہ میں بس ایک فیز سے گزر رہا ہوں, کیونکہ والدین ویسے بھی اپنے بچوں کو مختلف فیز سے گزرتا دیکھتے ہیں جس میں بچے مختلف قسم کی چیزیں اور مشغلے اختیار کرتے ہیں. تو انہوں نے میرے اس فیصلے کو ایک مشغلے کے طور پر لیا, اور تقریباً 30 سال بعد میرے خیال سے اب جا کر ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ مشغلے سے آگے کی کوئی چیز ہے. بذات خود زندگی ہے. بالکل جی, الحمدللہ. جب آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو دعوت دی تو آپ کے سرکل میں یا فیملی سے کوئی مسلمان ہوا؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب میں نے اسلام پر انویسٹیگیشن شروع کی تو میں ہمیشہ اپنی والدہ کو اس کے بارے میں بتاتا, اور ظاہر ہے اپنے والد کو بھی, اور الحمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھ میں چینجز دیکھے. میں ان کے لیے اچھا بیٹا بن گیا. جیسا کہ میرا تعلق ایک لبرل سیکولر گھرانے سے تھا جہاں کے بچے باغی قسم کے ہوتے تھے, تو میرا رویہ ان کے لیے ان باغی قسم کے بچوں سے ہٹ کر تھا, کیونکہ تقریباً سارے ہی بچے بدتمیز قسم کے تھے. لیکن مغربی تہذیب کے پروردہ بچوں کی بدتمیزی کچھ اور ہی تھی. باقی کلچر اور عقیدوں کی نسبت ان کا اپنے والدین کے ساتھ بدتمیز رویہ ہوتا تھا. جب مجھے اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو گیا تو مجھے اپنے راستے کی غلطیاں دکھائی دینے لگی, اور میں نے دیکھا کہ میں اپنے والدین کا زیادہ شکر گزار بن گیا کہ جو کچھ انہوں نے میرے لیے کیا. لیکن جب میرے والدین نے دیکھا کہ ان کا بیٹا اب زیادہ محنتی, با اخلاق, اچھے طور طریقوں والا ہو گیا ہے, یقیناً میں پرفیکٹ نہیں تھا, لیکن انہوں نے میرے اندر ریڈیکل چینجز دیکھے, تو وہ کس طرح برا مان سکتے تھے؟ ٹھیک کیوں کر اس سے خوفزدہ ہو سکتے تھے؟ میرے خیال سے ادب سے ہم وہ کچھ پا لیتے ہیں جو بعض اوقات نظریات سے ممکن نہیں ہوتا. لوگ صرف آپ کے ادب اور اخلاق میں چینجز دیکھتے ہیں اور متاثر ہو جاتے ہیں, اور ان کے دل آپ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ کئی گھنٹوں کی اس تبلیغ اور مسلسل بولنے سے زیادہ بااثر ہے. بس ایک مشکل یہ ہے کہ بیشتر والدین کے لیے یہ تسلیم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ان کے بچے ان کو زندگی کا سبق پڑھائیں. ان کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ کل تک ہم تمہاری دیکھ بھال کرتے تھے, آج تم ہمیں پڑھاؤ گے کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا چاہیے. تو کچھ ایسا ہی تھا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخر کار میرے والد نے اسلام کو اپنے لیے ری ڈسکور کیا, اور میری والدہ بھی برائے نام سے مسلمان ہو گئی تھی. 100% پرفیکٹ تو نہیں, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ان کو مسلمانوں والا ماحول نہیں ملا, ٹھیک, تو پھر ان کے سارے فرینڈز سبھی کیتھولک تھے یا پھر سیکولر تھے. تو اس صورت میں یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ ہم سب سوشل رہنا چاہتے ہیں. بطور انسان آپ کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ انہوں نے شہادت پڑھ لی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی سٹوریز تھوڑی زیادہ رومانٹک ہوتی ہیں. میری کہانی ایک رفتہ رفتہ ہونے والا احساس ہے, ہم دونوں, یعنی میرے لیے اور آخر کار میرے والدین کے لیے بھی. جب آپ قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو اپنے ایریاز آف انٹرسٹ کے حوالے سے اس کتاب کو کیسا پاتے ہیں؟ جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ مطالعہ دوسری ہر اس کتاب سے مختلف ہوتا ہے جو آپ نے کبھی پڑھی. حتیٰ کہ جب آپ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو آپ جان جاتے ہیں کہ کوئی بہت قابل انسان بھی ایسی تحریر نہیں لکھ سکتا, کیونکہ عام طور پر جو لوگ کتابیں لکھنے اور تحریر میں بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے پاس اپنی معلومات کو فٹ کرنے کے لیے محدود قسم کے سٹرکچرز ہوتے ہیں. کچھ پوائنٹس پر مبنی چیپٹرز ہوتے ہیں اور پھر وہ اگلے چیپٹر پر چلے جاتے ہیں, اور پھر اس سے اگلے پر. قرآن مجید کے معاملے میں صرف ایک آیت کئی مفہوم مہیا کرتی ہے جس کا انحصار آپ کے پوچھے گئے سوال پر ہوتا ہے, اور بظاہر جو چیزیں آپس میں منسلک نہیں نظر آتی آپ وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن آپ کہیں پیچھے اپنے ذہن میں بات محسوس کرتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے ایک اسٹرکچر ہے. قرآن مجید پڑھنے والوں کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ قرآن مجید سے گفتگو کریں, صرف پڑھائی نہ کریں, سوالات پوچھیں. آپ شاید یہ سوچیں کہ میں نے کتاب سے سوال پوچھے, ایک کتاب کس طرح جواب دے سکتی ہے, لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے ایک آیت جو آپ کے خیال میں بہت بیسک ہے کوئی زیادہ وضاحتیں بھی پیش نہیں کرتی, کسی سوال کا ایسا جواب کیسے دے سکتی ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا. یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں, دوبارہ اور پھر دوبارہ. آج کل مسلمان قرآن مجید میں مفہوم سمجھنے سے زیادہ آواز پر توجہ دیتے ہیں, حتیٰ کہ اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے, مطلب یہ حدیث ضعیف ہے, مجھے یہ نہیں پتا, لیکن یہ کچھ غور طلب چیزوں کی پیش گوئی کرتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان قرآن مجید کے مفہوم میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب مسلمان قرآن مجید کے مفہوم کے بجائے اس کے تلفظ اور ادائیگی پر زیادہ توجہ دیں گے. میرے خیال میں ہمیں اس کے الٹ کرنا چاہیے. قرآن مجید سے سوال پوچھیں, ڈسکشن کریں, سوال پوچھیں کہ قرآن مجید میں کسی دوسرے لفظ کے بجائے اس لفظ کا استعمال کیوں ہوا, قرآن مجید غلطیوں سے پاک ہے
یہ مکمل طور پر درست کتاب ہے، تو اس نے انہی الفاظ کا استعمال کیوں کیا؟ ایک دفعہ آپ اسے سوال پوچھنا شروع کریں، پھر یہ کتاب مزید آپ پر کھلتی چلی جائے گی۔ تو میرا سب کے لیے یہی مشورہ ہوگا، ایک نو مسلم اور اسلام کے داعی کے طور پر اسلام کے خلاف لوگوں میں ایک عام تعصب کیا پایا جاتا ہے، اور آپ اس کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ اس مسئلے کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کس سوسائٹی کی طرف سے بات کر رہے ہیں۔ اب تو 9/11 کے بعد مغرب میں یہی تصور پھیلا ہوا ہے کہ اسلام پرتشدد مذہب ہے اور اس میں بربریت ہے، ایسی سخت سزائیں ہیں جو بربریت پر مبنی ہے، اور یہ تمام چیزوں پر پابندی لگاتا ہے، خواتین پر پابندی لگاتا ہے، اور آپ کے ہونے پر، آزادی پر، مطلب جو بھی ہے۔ اب 9/11 سے پہلے اسلام کا تصور کچھ یوں تھا کہ یہ بھی دوسرے مذاہب کی طرح ماضی کی بنیاد پر قائم ایک مذہب ہے، ایسے مذاہب جو ماڈرن دور کی پرابلمز کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ مسکنسیپشن اس وقت عام تھا، حتیٰ کہ آج کے دور میں مسلم ممالک میں بھی پایا جاتا ہے۔ استعماریت کے بعد ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کے تحت مسلم ممالک میں بھی اسلام کے بارے میں یہ مسکنسیپشن رائج ہو گیا۔ وہ اسلام کو ماضی پر مبنی مذہب سمجھتے ہیں جو ماڈرن پرابلمز کا جواب نہیں دے سکتا، حالانکہ اسلام ماڈرن پرابلمز کا جواب اس حل سے بھی بہتر دے سکتا ہے جو مغرب پیش کرتا ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ صرف دن میں 5 وقت نماز پڑھنے تک ہے، اس میں صرف نماز جمعہ کا ذکر ہے، یہ صرف قرآن مجید کی تجوید اور ادائیگی پر زور دیتا ہے۔ اسلام اس سے کہیں زیادہ ہے، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اسلام قبول نہیں کرتے۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ میرے مطابق ایسے لوگوں کی 2 اقسام ہیں جو اسلام کو رد کرتے ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے وہ لوگ ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی ایموشنل ریزن ہے، وہ پہلے ہی انویسٹمنٹ کر چکے ہیں۔ یہ سنک اینڈ کوسٹ فیلیسی کہلاتا ہے، جہاں ہم جاتے ہیں یہ وہی ہے جو آپ انویسٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ پہلے ہی ایک غلط جگہ پر اپنا سارا وقت، کوششیں، اپنی زندگی، اپنی امیدیں اور اپنے خواب خرچ کر چکے ہیں تو اب آپ اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ آپ پہلے ہی سب کچھ داؤ پر لگا چکے ہیں۔ آپ اب اسی پر انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن میں مجھے زیادہ دلچسپی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے مفروضے ہوتے ہیں، اور یہی مفروضے ان کو اسلام کی سچائی دیکھنے سے روکتے ہیں۔ لوگ فرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں بہت سے مختلف مذاہب ہیں، خدا کے بارے میں بہت سے نظریات ہیں، تو یقیناً سبھی غلط ہوں گے۔ ٹھیک، تو یہ ایک مفروضہ ہے، اور یہ بہت سے ملحدوں میں بہت عام مفروضہ ہے۔ لیکن میں ان کی توجہ اس طرح دلانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ماضی میں سورج کے بارے میں بہت سی تھیوریز تھیں کہ کیا یہ ایک فلیٹ ڈش کی طرح ہے، یا پھر الٹے پیالے کی طرح، ایک آگ کا پیالہ، یا گیند کی طرح۔ تو کیا کسی نے ایسا کہا کہ اچھا سورج کے بارے میں تو بہت سی مختلف تھیوریز ہیں، اس لیے سورج کا وجود ہے ہی نہیں؟ حالانکہ ان میں سے کوئی بھی درست نہیں تھی، سب غلط ہے۔ تو صرف مختلف آئیڈیاز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب غلط ہے۔ جی ہاں، یہ ایک مفروضہ ہے۔ تو اسلام میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک خدا کے لیے استعمال ہونے والا ہر لفظ ہر دوسرے کلچر یا ساری سویلائزیشن میں غلط ہے۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ان کے خدا کے بارے میں پیش کردہ سارے تصورات درست نہیں ہیں۔ اگر آپ ٹرینٹی پر یقین رکھتے ہیں، یا پھر اس پر کہ خدا ٹکڑوں میں تقسیم ہے، یا کئی خداؤں پر یقین رکھتے ہیں، یا خدا کی کوئی فیملی ہے، تو یہ سب غلط ہے۔ لیکن اگر آپ ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں تو چاہے آپ کی پوری تاریخ اسے کچھ بھی پکارے، آپ اسے اللہ پکارے یا الوک، چاہے آپ اسے دیوتا پکارے یا ایشور، ٹھیک، سب الفاظ ایک جیسے ہیں۔ آپ ایک ہی ذات کو مختلف زبانوں میں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسے مفروضے کی مثال ہے جو ایسے لوگوں کے لیے روڈ بلاک ثابت ہوتا ہے، اور جب ہمارا سامنا ملحدوں سے ہوتا ہے یا پھر دوسرے مذاہب کے لوگوں سے، تو ان میں جو مخلص ہوتے ہیں ان کو صرف ان کے مفروضے مسلمان بننے سے روکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک داعی کا عزم ان سب مفروضوں کا خاتمہ ہے، اور شہادت کیا کرتی ہے؟ شہادت کی ابتدا نفی سے ہوتی ہے، یہ کہتی ہے لا الہ، ٹھیک، یعنی کوئی معبود نہیں۔ یہ سارے بت، سارے انسان، سارے مجسمے، لکڑی کے ٹکڑے، یہ ساری چیزیں، چاہے آپ کسی آتش فشاں پہاڑ کی پرستش کرتے ہوں یا سورج یا چاند کی عبادت کرتے ہوں، یہ سب جھوٹے خدا ہیں۔ ٹھیک، تو یہاں سب خدا جھوٹے ہیں سوائے اس ایک خدا کے جو سب کا خالق ہے۔ آپ کو اپنے وقتوں میں اتنی طاقت کہاں سے ملی جبکہ آپ نے سب صرف اپنے بل بوتے پر کیا اور آس پاس کوئی مسلمان نہ تھا؟ یہ ان بڑے سوالوں میں سے ایک سوال ہے جو زیادہ تر مسلمان جو کہ پیدائشی مسلمان گھرانوں سے ہیں اور مسلمان ممالک میں رہتے ہیں، وہ دین پر استقامت کا پوچھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دین کا مظاہرہ پبلک میں نہیں کرتے، یا اگر آپ اس کو پکارتے نہیں ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کے اندر کوئی کمزوری ہے، یا آپ کے اندر ایسی جد و جہد جاری ہے جس سے مفاہمت کرنا مشکل ہے۔ میرے مطابق یہ بہت عجیب بات ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کچھ ایسا ہے جیسے اس مذہب کی پیروی کرنا، اس میں ایک خالق ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، تو زندگی میں اس کی اطاعت کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی پیروی کرنا، وہ کیا کہتا ہے اس کی رہنمائی میں کچھ اور کرنا بالکل بے مقصد ہے۔
کیونکہ اگر میں اپنے والدین کی یا سوسائٹی کی پیروی کروں گا تو یہ چیزیں گزر جائیں گی. وہ میرے خدا نہیں ہے, انہوں نے مجھے نہیں بنایا, تو پھر اس کا کوئی مقصد نہیں. جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان ان چیزوں میں مصروف ہیں تو یہ بات مجھے واقعی پریشان کرتی ہے, کیونکہ میں ایک مفروضے کے ساتھ آیا تھا اور بہت سے نو مسلم بھی ایسا کرتے ہیں. یہ صرف میں ہی نہیں, آپ کسی بھی نو مسلم سے پوچھ لیں, وہ بھی یہی کہیں گے کہ وہ شاکڈ رہ گئے جب وہ مسلم ورلڈ کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کے لیے وہ جانتے تھے کہ اسلام سے پہلے کی زندگی کیا تھی اور بات کی کیا ہے. رہنمائی صرف یہی نہیں کہ آپ اب کیا کریں, یہ تو انسان کی اس دنیا میں موجودگی کا اصل مفہوم ہے. وہ انسان جس کی رسائی اس تک ہوئی اور اب وہ اس کو پا چکے ہیں. اب کسی اور چیز کی پیروی کرنا یہ تو بالکل بے مقصد ہوگا. یوں سمجھیں کہ کوئی جاب انٹرویو کے لیے کسی کارپوریٹ لا آفس یا اسی طرح کہیں گیا, وہ سوٹ پہن کر جاتے ہیں اور بہت اچھا انٹرویو دیتے ہیں, ان کو جاب مل گئی, اب وہ بہت سا پیسہ کمائیں گے اور عزت بھی خوب ملے گی. اب وہ جاب پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو آفس میں فٹ بال کھیلیں, اور کوئی کام نہیں کرتے. تو آپ یہی کہیں گے کہ یہاں رہ کر تو جاب ہی کرنا ہوگی, آپ کی یہاں موجودگی کا مقصد یہ جاب کرنا ہے, تو پھر آپ آفس میں فٹ بال کیوں کھیل رہے ہیں؟ تو ان مسلمانوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے جو اپنی زندگی کا مقصد جانتے ہوئے بھی بچکانہ چیزوں میں مصروف ہے جن کا کوئی مقصد نہیں, جیسے نیشنل آنر یا پیٹریوٹزم یا نیشنلزم یا فیملی آنر یا صرف پیسے کمانا یا کسی مشہور کلچر کو فالو کرنا, حالانکہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ کیوں ان کو فالو کر رہے ہیں؟ ان کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. جب آپ ان جھوٹے خداؤں کی پیروی کرتے ہوئے مر جاتے ہیں تو آپ کی زندگی بے مقصد ہوگی. تو مجھ سے میری طاقت کا راز پوچھتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ زیادہ طاقت کی ضرورت ہے. ہر چیز میں دین اسلام کو لاگو کرنے کے علاوہ اور کوئی بھی کام کرنا بے مقصد ہے. اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے اور آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہو تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال سے میں ان سے بھی یہی کہوں گا جو میں دنیا بھر کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا تھا, کہ آپ کو آپ کی سوسائٹی, کلچر اور والدین جو کچھ بھی سکھائیں اس پر اندھا دھند یقین مت کریں. اپنے آپ سے سوال کریں, آپ کو کیسے پتا چلے کہ آپ جس کو فالو کر رہے ہیں وہ درست ہے؟ آپ کیسے جانتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو آپ کو سکھائی گئی ہیں وہ سب درست ہیں؟ اور میرا مطلب صرف سائنسی سوالات یا ان سوالات سے نہیں ہے جو ہم اکثر کرتے ہیں. یہ اس بارے میں ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, آپ کس لیے جی رہے ہیں, اس بارے میں سوال کریں. آپ کیسے جانتے ہیں کہ آپ کو جو پڑھایا گیا وہ سب سچ ہے؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں, انویسٹیگیشن کرتے ہیں, آپ سچائی کو پا لیتے ہیں, تو آپ اسے اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں پر لاگو کیوں نہیں کر سکتے؟ لہٰذا سوال کریں اور اندھا دھند پیروی نہ کریں.